अलैकुम, मैं हूँ समर खटक। नाज़रीन, आशिक रसूल के हाथों आशिक रसूल ज़ख्मी हो रहे हैं, जानें ली जा रही है। तहरीक लब्बैक इस वक्त रोडों पे है, एहतिजाज करी। कोई पहली मरतबा नहीं है, बल्कि इससे पहले 5 मरतबा इनकी तरफ से एहतिजाज और धरना दिया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हुकूमत ने इनके साथ मुआहदे भी किए हैं। नवंबर 2017 में भी, जब उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने भी मुआहदा किया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 मरतबा इनके साथ मुआहदे कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ और मसला जू के तू मौजूद है। और इस वक्त उसका नतीजा ये है कि TLP वाले इस वक्त एहतिजाज पे है, रोडों पे है, आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अगर हम देखें, हमारी मईशत भी इस वक्त जो है बहुत डिस्टर्ब है। अफगानिस्तान के हालात जिस तरह हैं, हम ग्रे लिस्ट में हैं, IMF के कर्जे हैं, ये तमाम सूरत हाल को अगर देखें तो बैरूनी दबाव भी हम पे है, बैरूनी लिहाज से भी हम लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और इधर अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो भी एक इंतशार है, मुश्किलात का शिकार है ये रियासत। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUIF से हैं। उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है JUIF से हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब। हमदुल्ला साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सर, ये जो तमाम सूरत हाल बनी है, पहले तो ये कि आप इस पे अपना क्या मौक़िफ़ देंगे। दूसरा ये कि जो TLP की तरफ से भी एक बयान आया है कि अगर PTI धरना दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते, अब क्यों नहीं हो सकता। फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो मौलाना साहब भी जो है एक कंपैरिजन जो है वो ड्रा उन्होंने किया है। आया ओवरऑल आप इस तंजीम की हिमायत करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की वो ये कि यही तहरीक लब्बैक जब खादिम रजवी साहब हयात थे, 2 बार फैजाबाद में उन्होंने धरना दिया और इशू भी यही था। दोनों बार फैजाबाद में धरना देते हुए हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। बेशक एक दफा वजीर आजम नवाज शरीफ थे, दूसरी दफा वजीर आजम खाकान अब्बासी थे। सही। लेकिन वहाँ गोली नहीं चली, वहाँ लाशें नहीं गिरी। वहाँ यहाँ तक हुआ कि उस धरने के साथ मुआहदा भी हुआ और ऐसी नौबत भी आई कि शाह महमूद कुरैशी उस धरने में बैठा रहा। इमरान खान बजाते खुद अपने कारकुनों को कहते रहे कि उस धरने को ज्वाइन करे जो खादिम रजवी साहब का तहरीक लब्बैक का धरना है। सही। तो जब वहाँ ये सूरत हाल थी, फिर ये भी हुआ कि बाकायदा पैसे तकसीम किए गए तो इसका, और ये भी कहा गया कि हम अपने बच्चों पे गोलियां नहीं चला सकते। अब आप बताइए, आज वही इमरान खान, वही शेख रशीद, वही शाह महमूद जो कल तक तहरीक लब्बैक के एहतिजाज को जायज समझते थे, वहाँ उसमें शरीक थे, वहाँ जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वहाँ यही जो ये लोग आज इनको मजहबी इशू कहते हैं, उन्हीं मजहबी इशू को बुनियाद बनाकर वहाँ बैठे रहे, अपने कारकुनों को कहते रहे। तो ये मुनाफकत, ये दोगलापन क्यों? मौलाना साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ के जमाने में धरना या एहतिजाज कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं। और फिर आईन के मुताबिक हर पार्टी को जमहूरी हक हासिल है कि वो एहतिजाज करे। अब उनके मुतालबात कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक दुरुस्त नहीं है, ये अलग सवाल है। लेकिन एहतिजाज करना, डिमांड करना, मुतालबा करना, उसके लिए मुजाहरे करना, धरना देना, ये हर पार्टी की जमहूरी हक है। दूसरी बात यह है कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब 126 दिन का धरना दे रहे थे, उस वक्त वो 7 नाफरमानी का ऐलान इमरान खान ने कंटेनर से किया। उसी कंटेनर से उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि पार्लियामेंट पर हमला आवर हो, PTV पर हमला आवर हो। आज का सदर फोन करके इमरान खान को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पर हमला आवर हुए, पार्लियामेंट को बिगाड़ बनाया, सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे बेअदबी माफ सलवारें लटकती रही और पुलिस स्टेशन पे हमले हुए। 18 ग्रेड के पुलिस आम सिपाहियों को जदकोब किया गया, उनकी मारपीट हुई। ये तमाम सूरत तो वो जिंदाबाद, वो हक, 7 नाफरमानी का ऐलान जमहूरी हक था।
بل نہیں دینا یہ بجلی اور گیس کی یہ جمہوری حق تھا، ٹیکس نہیں دینا یہ جمہوری حق تھا، اور پیسے ہنڈی کے ذریعے بھجوانا یہ جمہوری حق تھا۔ آپ بتائیے ان میں سے لبیک والوں نے تو ایک ہی ایسا اعلانیہ کیا ہے جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نااہل اور نالائق ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ ایک طرف مذاکرات بھی کرتے ہیں، دوسری طرف کلاگن بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، ایک طرف مذاکرات بھی کرتے ہیں دوسری طرف گولیاں بھی چلتی ہیں، ایک طرف مذاکرات بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف لاشیں بھی گرتی ہے، پولیس کی لاشیں گر رہی ہے جس پر ہمیں دکھ اور افسوس ہے، تو دوسری طرف عام شہریوں کی لاشیں گر رہی ہے جس پر دکھ اور افسوس ہے۔ لیکن لاشیں گرنے کی نوبت کیوں آئی؟ ذمہ دار کون ہے؟ اب فرض کرے فواد چودھری کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ فنڈ پیسہ انڈیا سے آ رہا ہے، تو جب لبیک کے شاہ محمود تھے اس وقت پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ جب یہ لبیک کے احتجاج میں پیسہ تقسیم ہو رہا تھا اس وقت پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ جب عمران خان اپنے کارکنوں کو کہتے رہے کہ جاؤ فیض آباد کا دھرنا جوائن کرے اس وقت ان کو کہاں سے کہا جا رہا تھا؟ دلی اور ہندوستان سے کہا جا رہا تھا۔ لہٰذا یہ آج بھی ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا وزیر کچھ اور کہہ رہا ہے۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جاری رکھیں گے، اور آپ ان کو کلاگن کہتے ہیں، اور ساتھ ابھی ریسنٹلی کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن میں وہ حصہ دار تھے، حصہ لے رہے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف معاہدے وزراء کرتے ہیں اور ایک وزیر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ معاہدہ وزیروں نے کیا ہے، وفاقی وزراء نے کیا، عمران خان کا اس کا کوئی خبر اور اطلاع نہیں ہے۔ کیسے خبر نہیں ہے؟ باقاعدہ قرارداد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں جب اپریل 2020 میں معاہدہ ہوا، تو آپ کس قسم کے وزیر اعظم ہیں کہ آپ کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ آپ کے وزراء نے معاہدہ کیا، اور وزراء کو کس نے نامزد کیا کہ کیسے بات کرے آپ کی اجازت کے بغیر؟ پھر آپ ہے کیا؟ آپ وزیر اعظم ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نالائق اور نااہل حکومت ہے۔ ماضی میں بھی مظاہرے ہوئے، ماضی میں بھی احتجاج ہوا، لیکن گولیاں نہیں گری، گولیاں نہیں چلی، لاشیں نہیں گری۔ یہ کیسی حکومت ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام مظاہرے اور احتجاج جو ایک جمہوری حق ہے آئین کے مطابق، وہ ہر انسان، ہر شہری، ہر پاکستانی کا حق ہے۔ حکومت کو کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو ڈیل کرنا، مذاکرات کرنا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، نہ پہلی بار ہو رہا ہے، پہلے بھی اسی حکومت نے کی، آج بھی مذاکرات کرے، افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالے۔ آپ اوریا مقبول جان کا وہ کلپ نکال دیں کہ اوریا مقبول جان اس مسئلے میں ابھی ریسنٹلی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پی ایل پی والوں سے بات کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا قصوروار اور ذمہ دار عمران خان خود ہے، ان کی حکومت خود ہے۔ لبیک والے تو منتیں کر رہی تھی کہ صرف کمیٹی اناؤنس کرے ہم احتجاج ختم کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا جو ایک مطالبہ ہے، حکومت بھی کہہ رہی کہ باقی مطالبات تو ماننے کو تیار ہے، لیکن فرانسیسی سفیر تو آلریڈی یہاں پہ ملک میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا احتجاج؟ پھر یہ بتائیں کہ پوری دنیا نے، ظاہری بات ہے جو کچھ ہوا تھا اس پہ پوری دنیا نے احتجاج کیا، دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں، سب نے احتجاج کیا اس پہ، لیکن پاکستان میں شدت پسندی بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ کیوں اتنے شدت پسند بن جاتے ہیں؟ میری بات سنیں آپ کی صحیح ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ احتجاج آپ املاک کو نقصان پہنچا دے، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، یہ بالکل قابل مذمت ہے اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر احتجاج میں تشدد ہو اور گولیاں چلتی ہو تو اس کی بھی ہم بائیں دوہل مذمت کرتے ہیں، جس طرف سے بھی چلتی ہو، تشدد کے ہم خلاف ہیں۔ لیکن فرانسیسی سفیر کو ملک بدل کرنا، یہ معاہدہ کیا کس نے؟ حکومت نے کیا نا، بالکل، اور حکومت اور ریاست نے بشمول ایک کمیٹی تشکیل دی، انہوں نے یہ وعدہ کیا۔ آپ جا کے شیخ رشید خود معاہدہ پڑھ کے سناتا ہے، ایک طرف وفاقی وزراء شیخ رشید، نور اللہ قادری بیٹھے، دوسری طرف ٹی ایل پی والے بیٹھے، تو پھر آپ نے معاہدہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبہ ان کا درست ہے۔ آپ نے کہا کہ میں قومی اسمبلی لے کے جاؤں گا،
कि जब दुरुस्त का तो फिर मादे पे कहाँ तक अमल हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला किया मेरे लीडर को रिहाई दो, तुम रिहाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि शेड्यूल 4 चाहे में निकाल दे, आप निकाल नहीं देते हैं। वो कहते हैं हमारे खिलाफ FIR हैं, इन FIR को खत्म कर दे। इस किस्म के मुतालबात है। अभी जो मैंने सुना है, अभी उनकी बातें जो मैंने सुनी है, वो तो कह रहा है कि फ्रांसीसी सफीर का मसला तो अब है नहीं। अब तो मसला फ्रांसीसी सफीर का नहीं है, उनकी एम्बेसडर का। अब तो मसला ये है कि मेरे लीडर साद रजवी को क्यों तुमने गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया है, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, ये किसी FIR में उनका नाम है, फिर क्यों रखा है आपने। अगर आप TTP से, तारीख तालिबान पाकिस्तान से इमरान खान ऐलान करते हैं बैन अल-अक़वामी इदारों को इंटरव्यू देते हुए, नशरियाती इदारों को, तो फिर आप कलाजम ये जो तारीख 90 तारीख से क्यों बात नहीं कर सकते हो। अभी भी आप बात कर रहे हैं। अभी रियासत और हुकूमत कौमी सलामती कमेटी की शक्ल में बैठे, फैसला किया कि हम मुज़ाकरात खत्म नहीं करेंगे, मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहेगा और बात जारी रखेंगे। सही। और यही कल अदम आप डिक्लेयर करते हैं। इसी कल अदम ने कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो हुकूमत कहाँ थी। हुकूमत के कैंडिडेट तो भी वहाँ खड़े थे, और वो इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए, वो उनके खिलाफ अदालत क्यों नहीं गए। तो ये देखिए ना, ये मुनाफिकत है। लिहाजा सबसे बड़ा कसूर जो है वो हुकूमत का है। मौलाना साहब, आप भी इस वक्त एहतजाज में हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि आप नहीं समझते कि ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई है, इन सब से हमें सबक हासिल करना चाहिए, और ये जो हम सियासी मकासद के लिए आवाम के जो जज्बात हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, आप नहीं समझते कि इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल होता है सियासी मकासद के लिए, अब बस इसको ख़त्म करना चाहिए। मजहबी कार्ड अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं है। सही। ये काबिल तनकीद बात है। लेकिन अब कौन मुझे कह रहा है कि आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल न करें। शेख रशीद मुझे कह रहा है। शेख रशीद ने 2017 में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, इसी धरने की हिमायत नहीं की, इसी इश्यू की हिमायत नहीं की। अगर मजहबी कार्ड की बात है, क्या उन्होंने जलाओ, गिराओ, मारो, मार दो, ये उन्होंने नहीं कहा। क्या इमरान खान मुझे अखलाकियात सिखा रहे हैं। उनकी सियासत तो गाली से शुरू होती है, गाली पर खत्म हो जाती है। अभी गोली भी उसमें शामिल हो गई, गोली से सियासत शुरू हो जाती है। अब इमरान खान रोज अव्वल से मदनी की रियासत, मदनी की रियासत, क्या ये मजहबी कार्ड नहीं है, ये क्या है। झूठ बोल रहा है, मुनाफिकत कर रहा है। तो पहले हुकूमत खुद अपने करतूत पर नजर रखे, हमें सबक मत सिखाए, हमें अखलाकियात मत सिखाए। पहले अपने माजी को सामने रखे और हाल को सामने रख के फिर हमें सबक सिखाने की कोशिश करे। खुद नंबर 1 मुनाफिकत के आदी है, और कौन को वो अखलाकियात सिखा रहे, मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। देखिए ना, अगर एक तबका उठ के वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं, नामूस रिसालत की, और आईन और कानून का तकाजा क्या है, जुर्म साबित होता है, उस वक्त कानून हरकत में नहीं आती। जुर्म किसका है ये जुर्म कानून का नहीं है, ये कानून के ठेकेदारों का नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का नहीं है, ये मुकन्नना का नहीं है। फिर कानून किस लिए बना है। फिर देखो फिर कौन है मालिक कलाल जो कानून हाथ में लेता है। मौका तो आप दे रहे हैं उनको। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत, जब से भी हुकूमत आई है, किसी भी जिंदगी की किसी भी शोबे में न कोई तरक्की आई है, न कोई फलाह, न कोई बहबूद। आप खुद अंदाजा देखिए, खारिजा पॉलिसी में नाकामी, माशी पॉलिसी में नाकामी, आपकी इंटरनल पॉलिसी में नाकामी। ये तबाही की सरकार है, बर्बादी की सरकार है। जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, ये सिलसिले जारी रहेंगे। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं सबूक सईद साहब। उनकी इस मौज़ूआत पे जो है बहुत दस्तरस है, उनसे बात करते हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया समरा।
सबूक अब हम ने कुछ अर्सा पहले देखा कि इसको एक हम मजहबी जुमात एड्रेस करते थे, फिर ये सियासी जुमात बनी, फिर कलअदम, अब दहशतगर्द जुमात के तौर पे ये इनके साथ जो नाकाबिल अमल एक मुआहदे करना, और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सूरत हाल जो जिस तरह से अभी एक क्रिएट हुई, तो ये मैस क्रिएट जो हुआ है जिस तरह से, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया समर। देखें, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि लोग मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा हसासियत और जज्बातियत का शिकार हो चुके हैं, और ऐसे मौज़ूआत पर उनकी हसासियत बढ़ा दी गई है कि जिनका ताल्लुक़ कौमी उमूर के साथ है, जिनका ताल्लुक़ रियासती उमूर के साथ है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के साथ है। अब एक आम बंदे को क्या मालूम कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात क्या होते हैं? उसे इस बात के बारे में क्या इल्म कि किसी मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसका ताल्लुक़ किसी फ़र्द के साथ या रियासत के साथ कैसे हो सकता है? हमारे नज़दीक अभी तक लोग हमारे इस बात को नहीं समझे कि यूरोप जो है वो आए रोज़ शख्सी आज़ादियों पर ज़्यादा पहरे देता जा रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी जो है कि आप लोगों के अक़ीदे में, मज़हब में, उनकी थॉट्स में, उनकी राय में कोई मुदाख़लत नहीं कर सकते। तो फ़्रांस के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई एक शख्स खड़ा होता है, वो कुरान की तौहीन करता है, पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करता है, तो ये असल में उसका पर्सनल एक्ट करार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस सोसाइटी में मज़हब के बारे में वो हसासियत नहीं है जो हमारी सोसाइटी में। एक दौर में वहाँ पर ये हसासियत थी, आज से 450 साल पहले, लेकिन उस हसासियत का वहाँ का जो मजहबी तबका था, चर्च ने और स्टेट ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिसके नतीजे में सोसाइटी ने बगावत पैदा की, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, इनकलाब फ़्रांस आया। सोसाइटी ने कहा कि अब बादशाहत ख़त्म होगी, हम जमहूरियत वहाँ पर वो करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि चर्च का रोल सोसाइटी के अंदर नहीं है, जिस शख्स को इबादत करनी है वो सीधा चर्च में जाए और चर्च में जाके इबादत करे, चर्च का कोई मनसब नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करे। ये जो बात है ये हमारे पाकिस्तान में लोगों तक ठीक तरीके से नहीं पहुँचाई गई। अगर लोगों को ये पता होता कि रियासत का अपना काम है, मज़हब का अपना काम है, किसी का अक़ीदा क्या है, मज़हब क्या है, नुक्ता नज़र क्या है, ये उसका ज़ाती मसला है, तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मूवमेंट्स लॉन्च ही नहीं होंगी। ये तो एक पहलू है जो इल्मी और फ़िक्री पहलू है। इसका एक और दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि हमारी रियासतें जो हैं वो इस तरह के ग्रोहों को और इस तरह के मौज़ूआत को अपने मकासद के लिए और अपने अहदाफ की तकमील के लिए अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शिद्दत पसंदी की वजह भी आप समझते हैं कि यही है? शिद्दत पसंदी की बुनियादी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं है कि दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें, आप और मैं बैठे हुए, हम एक जगह बैठे हुए, एक छत के नीचे बैठे हुए और 3-4 फुट के फासले पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके और मेरे ख्यालात में, आपके और मेरे रुझान में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि जिस बात पर मैं पूरे शद्दोमत के साथ इसरार करके अपना नुक्ता नज़र पेश करूँ, आप उसकी नज़दीक उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ये अहम मुमकिन हो सकता है। आपको खाने पीने में क्या पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद ना हो। आपको रहने सहने में क्या पसंद है। शिद्दत पसंदी पैदा कहाँ से होती है? शिद्दत पसंदी उस वक्त पैदा होती है जब बंदा ये समझता है कि मेरी जो बात है वो आखिरी हक़ है, मेरे पास जो अल्फाज हैं वो दुनिया की हतमी सच्चाई है। जब आप इस सोच के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो फिर वहाँ से शिद्दत पसंदी पैदा होती है, क्योंकि शिद्दत पसंद अपनी टोपी हर एक के सर के ऊपर फिट करना चाहता है। तो जब वो अपनी टोपी हर सर पे फिट करना चाहेगा तो और अगला किसी का सर छोटा होगा, किसी का सर बड़ा होगा, तो वो जब कोशिश करेगा वही टोपी पहनाने की तो वो नहीं पहनी जाएगी, तो ये उसको डंडे मारेगा कि तुम ये टोपी क्यों नहीं पहनते, क्योंकि ये टोपी जन्नत की टोपी है, ये टोपी कामयाबी की टोपी है। तो जब वो टोपियाँ पहनाने का सिलसिला शुरू करता है तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हमारी सोसाइटी में शिद्दत पसंदी की बुनियादी वजह यही है कि कुछ लोग खड़े होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का जो हल है वो ये है, और फिर वो कहते हैं कि अब इन मसाइल के हल के लिए बाहर निकलो, बाहर निकलो असले के साथ, बाहर निकलो नारों के साथ, बाहर निकलो सड़कें बंद करने के लिए, बाहर निकलो और पूरी दुनिया को एक जैसा कर दो। ये इन लोगों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि आप तो मजहबी लोग हैं, आप तो मज़हब के पैरोकार हैं, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो इख्तिलाफ़ है और मेरा और आपके ख़यालात का इख्तिलाफ़, रंग रूप का इख्तिलाफ़, फ़िक्र का इख्तिलाफ़, ये खुदा की स्कीम का हिस्सा है। अगर खुदा चाहता तो पूरी दुनिया को एक जैसा बना देता, खुदा ने नहीं बनाया, तो इसलिए खुदा चाहता ये है कि डाइवर्सिटी हो
اور یہ ڈائیورسٹی قائم رہنی چاہیے. فوڈ کی ڈائیورسٹی ہے, آپ کی کوزین الگ ہیں, میری کوزین الگ ہیں. میں جب آپ کے ہاں جاتا ہوں اس کو انجوائے کرتا ہوں, آپ میرے ہاں آتی ہیں تو اس کو انجوائے کرتی ہیں. تو خدا کی اس سکیم کے اندر لطف لینا ہے, نہ کہ اس پوری دنیا کو فوڈ اسٹیٹ مشین سے ہم نہیں پیدا ہوتے, ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. اور سکے بھائی جو ہوتے ہیں, 4 سکے بھائی, چاروں کا مزاج مختلف ہوتا ہے. جڑواں بھائی ہوتے ہیں 2, اور آپ کو ہوتا ہے 2 جڑواں بھائی, ان کے فوڈ کا مزاج مختلف ہوتا ہے. کسی کو برگر پسند ہے تو کسی کو پیزا پسند ہوتا ہے, تو مختلف ہوتا ہے نا. تو یہ اصل میں چیز ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں تک پہنچانی چاہیے, اور خصوصاً مذہبی طبقے کے اندر, کہ آپ جو ایک ہی مسجد بنا لیتے ہیں کہ نہیں اس طرح کے لوگ ہماری مسجد میں آئیں, اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا, وہ ہماری مسجد میں نہ ہو, کسی اور جگہ جا کے عبادت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے خدا کا نیلا آسمان سب کے لیے ہے. اس کے نیچے ہندو, سکھ, عیسائی, خدا کو ماننے والا, خدا کا انکار کرنے والا, پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والا, ان کا انکار, سب بستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں کہتے. اللہ نے کہا کہ حشر کا دن ہوگا, اس دن میں جا کے تم سب لوگوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ تم لوگ کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہتے رہے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اللہ کے رسول نے, مشرکین مکہ نے آئے, اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے سوسائٹی میں نعوذ باللہ انتشار پیدا ہو رہا ہے, آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں, ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا ہے جی, کیا زبردست آئیڈیا لے کر آپ آئیں. نہیں کہا, ان کا نہیں, مجھے اس منافقت والی زندگی قبول نہیں ہے. آپ جسے ٹھیک سمجھو اسی کی عبادت کرو, جسے میں ٹھیک سمجھوں میں اس کی عبادت کروں گا. تو قرآن میں آیت کیا ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی دیندار تھے, اور یہ جو اس طرف تھے یہ بھی دیندار تھے. ہم نے نہ قرآن کو ڈھنگ سے پڑھا, نہ اسلامی تاریخ کو ڈھنگ سے پڑھا. چند لوگ اٹھتے ہیں, ڈنڈے اٹھاتے ہیں اور ملک میں شروع ہو جاتے ہیں جی کہ ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو, یہ کرو. یہ جو فرانس کا ایشو ہے, سمرس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک فرد نے یہ کام کیا, اس فرد کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر بھی گیا. سفیر اس وقت پاکستان کا سفیر فرانس میں نہیں ہے, اور فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے. یہ صورتحال بھی وہ ہے. لیکن آپ اپنی ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کام کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں. ریاستیں ایسے تھوڑی چلتی ہیں, 5000 بندہ ہے, 6000 بندہ نکل کے آ جائے اور آ کر یہ کام کرنا شروع کر دیں. یہ تو انتہائی فضول ہے, احمقانہ قسم کی بات ہے. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کر جن لوگوں کے بارے میں نے بات کی کہ یہ فضول کام کر رہے ہیں, یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے, مجھے ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے. وہ پاکستانی ہیں, میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے, لیکن میری دکان کو توڑنا اس کا حق نہیں ہے, میری گاڑی پر حملہ کرنا اس کا حق نہیں ہے, میری سڑک کو بلاک کرنا, میرا راستہ بند کرنا ان کا حق نہیں ہے. اگر وہ میرے اس حق میں آ کے مداخلت کریں گے تو یہ ان کا جمہوری حق نہیں, یہ فطور کرنا چاہ رہے ہیں, وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہاں پر آ کر میں ان کے خلاف کھڑا ہوں. اور ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول کو زخمی کر رہا ہے, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو یہ نہیں, عاشق رسول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کسی کی دکان پر حملہ کرے, کسی بھی صورت میں حملہ کرے, مطلب وہ خود کو تو عاشق رسول کہتے ہیں نا. دیکھیں نا, اس دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اب جو ہمارا بہت سے کلیم کرتے ہیں. سبوک, ہمارا سوسائٹی اتنی سینسیٹیو ہوگی کہ اس موضوع کو اگر اس طرح ہم لوگ چھیڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس طرح کے نہیں وہ وہ بہت. لیکن اصل چیز یہ ہے نا کہ آپ آرگومنٹ کرتے ہیں نا, سمجھ, بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ ہم دونوں بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نقطہ نظر کے اختلاف تو ہو سکتا ہے نا ہمارے درمیان, تو ہم کیا کریں, ہم لڑائی شروع کر دیں, ہم ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں, یا ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع. اس دنیا میں جان لینے کا حق اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے, اور اللہ نے بھی اس کام کے لیے ایک فرشتہ منتخب کیا, وہ اسرائیل علیہ السلام. کسی کو حق حاصل نہیں ہے وہ اٹھے اور اسرائیل بننے کی کوشش کرے. لیکن پرابلم کہاں پیدا ہوا, یہ جب لوگ یہاں پر آئے, غلط مطالبے کے ساتھ آئے, غلط سوچ کے ساتھ. اچھا سبوک, اس طرف آتے ہیں, سوری آپ کی بات کو میں کاٹ رہی ہوں. یہ جب یہ تنظیمیں بن رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ریاستی ادارے کہاں ہوتے ہیں, ان کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے آیا؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو معلوم ہے 2018 میں جب یہ ان کی کیمپین چل رہی تھی تو اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے فیوریٹ تھی. تنظیمیں بننا تو ہر بندے کا حق ہے. میں اور آپ ابھی بیٹھ کے 20 تنظیمیں بنا سکتے ہیں, یہ ہمارا قانون کے مطابق یہ رائٹ ہے. ہمیں اکٹھا ہونے کا حق ہمیں حاصل ہے, نقطہ نظر کا اتفاق کا حق حاصل ہے, کوئی بھی مذہب عقیدہ اختیار کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے, یہ سارے ہمیں حق حاصل ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ تنظیم بنا کے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تنظیم بنا کے قانون آپ کو اجازت ہے آپ تنظیم بنائیں, اور آپ تنظیم بنا کے قانون کے خلاف کھڑے ہو جائیں
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تنظیم جو قانون کے خلاف کھڑی ہے اس کا وجود پاکستان میں نہیں چل سکتا، نہ دنیا میں چل سکتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جس بنیاد پر ہم سب لوگوں نے طے کیا کہ ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں، آپ اسی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اس ایسی تنظیموں کو کالعدم کر دیا جاتا ہے، ان کو بین کر دیا جاتا ہے۔ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ تنظیمیں بناتے ہیں، بالکل درست بناتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن قانون کے خلاف جب کھڑے ہو جاتے ہیں، شہریوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ملک میں فساد اور انتشار پیدا کرتے ہیں، پھر یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان کے اندر یہ جو انتشار ہے یہ صرف یہی لوگ کر رہے ہیں؟ 100% غلط کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو اسی قسم کی آوازیں لگاتے ہوں اور اپنے آپ کو سیاسی تحریک کہتے ہیں، جو اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوں اور پرابلم کریٹ کریں سوسائٹی کے لیے، تو آپ کو برا کہنے کے لیے نا چوزی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ان پیرامیٹرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے آپ اس سب کو برا کہیں، یہ ہوگا۔ اور دوسری ایک اور بات جو میں تھوڑی سی پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہاں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آئے تھے غلط مطالبے کے ساتھ، کس نے ان کے غلط مطالبات کو دوام بخشا اور دستخط کیے؟ ہماری وفاقی وزیر داخلہ نے، وفاقی وزیر مذہبی امور نے۔ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ آپ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ آپ کے گلے پڑے گا۔ اس وقت وہ لوگ پتہ ہے اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے مطالبے حل کرو، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اپنے وعدے پورے کرو۔ ریاست مدینہ ہے، ریاست نے وعدے کیے ہیں نا، تو ریاست مدینہ کا اگر وہ آپ تو ریاست مدینہ کو ریاست نابینا نہیں ہونا چاہیے نا، ریاست مدینہ کو دور اندیش ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو وعدے کر رہے ہیں ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو اس وقت میں اس دھرنے کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ریاست نے جو وعدہ کیا ہے تو مجھے اگر کوئی کہے گا کہ آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ میں اس معاہدے کی حمایت میں نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو وعدہ کیا ہے تو آپ ان کو مطمئن کریں کہ ہاں ہم سے غلط وعدہ ہوا ہے۔ آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا غلط وعدہ کیا تھا، اور جو آپ ان کو لالی پاپ دے کر بھیج رہے ہیں۔ 6 مرتبہ شیخ رشید صاحب رات کو کل ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس عوام ان کو بھیج رہے ہیں، بھائی کیسے بھیج رہے ہیں آپ ان کو؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بٹھائیں۔ اور دیکھیں نا، آپ ٹی وی چینل پر بیٹھی ہیں، ایک پروگرام کر رہی ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز پر اس طرح کی ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے کہ سوسائٹی میں فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، انتہا پسندی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، دہشت گردی کیوں پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کے ذہن کیوں یرغمال بنائے جا رہے ہیں، لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، قانون کیا چیز ہے، آئین کیا چیز ہے، دنیا میں رہنے کے طریقے کیا ہیں، بین الاقوامی تعلقات کیا، یہ ہمارے موضوعات کیوں نہیں بنتے؟ ہماری اسکرین پر ان موضوعات پر گفتگو کیوں نہیں کی جاتی؟ اسی لیے اسکرین اپنی ویلیو کھو گئی ہے کہ ہماری اسکرین جو ہیں وہ لوگوں کو کوئی نالج فراہم کرنے سے غافل ہو چکی ہیں، نہیں ان کے پاس چیزیں ہوتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بٹھائیں تمام مسالک کو، علماء اکرام، اینکر کھڑا ہو ان سے جا کر پوچھے، بتائیں جی کہ یہ جو فوٹیج ہے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، کیا اللہ کے رسول کے عاشق اس طرح کے ہوتے ہیں؟ بتائیں اللہ، اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ جی نہیں اس طرح کے عاشق نہیں ہوتے، عاشق کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیں نا ہمیں، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، ہمیں مثالوں سے ثابت کریں کہ اللہ کے رسول کا فالوور کیسا ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا۔ عاشق رسول ہے دودھ میں پانی ملا رہا ہے، عاشق رسول ہے سڑک پہ گاڑیاں توڑ رہا ہے، عاشق رسول ہے دوائیاں مہنگی بیچ رہا ہے، عاشق رسول ہے 2 نمبر میڈیسن فروخت کر رہا ہے، وقت پہ دفتر نہیں جا رہا، چھٹی پہلے کرتا ہے، دفتر لیٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کون سا عاشق رسول ہے؟ اور یہ پوری سوسائٹی کلیم کہ اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، میں اسلام کا نام ہر چیز سے لگانے کا شوق ہے۔ ابھی پنجاب حکومت نے کیا زبردست کام کیا کہ جی ہر سرکاری بلڈنگ کے اوپر نا ختم نبوت سے متعلق آیات اور احادیث جو ہیں وہ لکھوا دیں۔ ٹھیک ہے لکھوا دیں، کیا اس سے اس دفتر کے اندر داخل ہونے والا اوپر حدیث لکھی ہوگی، آیت لکھی ہوگی، جو نیچے جو فراڈیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟ یہ جو حدیثیں ہیں ان کو اپنے ماتھوں میں لکھوائیں، ان حدیثوں کو اپنے دل میں لکھوائیں، بورڈوں پہ نہ لکھوائیں۔ یہاں پر گلی میں لکھا ہوتا ہے یہاں کچرا پھینکنا منع ہے، اور سب زیادہ کچرا وہیں پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنا تضاد پر مبنی معاشرہ، اتنی منافقت پر مبنی معاشرہ، اس کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے، میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، آپ یقین مانیں جو سننے والا ہوگا نا وہ یہی سمجھے گا، انہوں نے کہا یار یہ باتیں ہیں، بھائی ٹھیک ہے، یہ کتابی باتیں، ہمارے سوسائٹی میں کہا جاتا ہے اچھی اچھی باتوں کو نا یہ کتابی باتیں ہیں،
ہاں عمل کو نہیں کرتا نا. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو ہم نے تو یہ والا کام کر لیے. ہاں وہ منافق عمل نہیں کر سکتا. منافق کے لیے نا عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریاست جو حکومت ہے یہ بیانیے میں بھی کنفیوز ہے کہ کنفیوز تو کم پریشان زیادہ دکھائی دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا بیانیہ تو اصل میں ایک مزاحیہ لفظ ہے نا. ہاں یہ تو اصل میں اس لیے ہوا تھا کہ آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے آپ نے یہ جو کپ ہے نا یہ 100 روپے کا بیچنا ہے. مارکیٹ میں اس طرح کے کپ جو ہیں 5 روپے کے ملتے ہیں. آپ نے جب یہ طے کر لیا تو اب آپ نے اس کے لیے ایک بیانیہ بنانا ہے. آپ نے بنانا ہے کہ یہ جو کپ ہے ایک بڑی شاندار قسم کی مٹی ہے, یہ اس سے تیار ہوتا ہے. یہ جو کپ ہے یہ فلان جگہ سے ہم خریدتے ہیں اس کے لیے. تو آپ اس کی 10-15 خصوصیات بنائیں گی نا, اور وہ خصوصیات آپ مجھ پر بیچنے کے لیے استعمال کریں گی. اس کا نام ہے بیانیہ. تو ریاستیں یا پارٹیاں اپنے جب بیانیہ بناتی ہیں وہ اس وجہ سے بناتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے. یہ تو ایک مزاحیہ لفظ ہے, اس کو کبھی بھی ہسٹری میں سیریس نہیں لیا گیا. ہمارے ہاں یہ لفظ سیریس لیا جا رہا ہے, ایک بات. اور دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک یہ بتانا. دیکھیں نا ہماری ریاست کی ایک پالیسی ہے جیو اور جینے دو. ہم نے پوری دنیا کے ساتھ سفر کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ بھی زندہ رہیں اور ہمیں بھی زندہ رہنے دیں. اس بنیاد پہ کھڑے ہوں گے. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی پالیسی ہے. پرامن بقائے باہمی کا سب سے بڑا اصول ہے کہ میں آپ کے کام میں مداخلت نہ کروں, آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں. پرابلم اس کا کریٹ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں آپ صرف 5 منٹ کے لیے سوچیں وہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں, افراد ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. جو کام آپ کا ہے نا وہ کوئی اور آ کے بیچ میں گھس جائے گا, آپ کسی اور کے کام میں جا کے گھس جائیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈسٹرکشن اور ڈسٹرکشن ہوگی. اور یہ ڈسٹرکشن فکری بھی ہوتی ہے, علمی بھی ہوتی ہے اور سماجی سطح پر بھی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ کریٹ ہوا کہ آپ نے کہا حکومت کے پاس بیانیہ کوئی نہیں, اور یہ بالکل 100% درست بات ہے. ہماری حکومت کے پاس بیانیہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کا بیانیہ کیا ہے, اخلاق کا بیانیہ کیا ہے, ٹریفک کا بیانیہ کیا ہے, کوئی بیانیہ نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کچھ ٹی وی چینلز ہیں غلط خبریں چلائیں. یورپ میں جرمانہ ہوا نا ان کے اوپر, لندن میں جرمانہ ہوا نا, لیکن اس سکرین پر میں جو کچھ چاہوں کہہ دوں, جس کی چاہوں پگڑی اچھالوں, جس کی چاہوں دستار اچھال دوں, کوئی نہیں, ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ادارے جن کو اخلاقی حوالے سے سوسائٹی میں ایک کنٹرول اتھارٹی ہونی چاہیے تھی ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ وہ ادارے بھی مذاق بن گئے اور عوام کے نزدیک ان کی اہلیت, ان کی عزت, ان کا احترام وہ بھی سارا ختم ہو گیا. تو یہ پرابلم ہے. آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ اس ملک کو آپ نے چلانا ہے اور انشاءاللہ اس ملک نے چلنا بھی ہے, ہم سب لوگوں نے یہاں پر رہنا بھی ہے. تو یہ طے کر لیں کہ اس ملک کی ڈائریکشن کیا ہوں گی. کم سے کم 5 بڑی ڈائریکشن تو طے کر دینا. آپ یہ بتا دیں کہ ہاں یہ اس ملک کی 5 بڑی ڈائریکشن ہے. یہ ہمارا 2050 تک کا پروگرام ہے. 2050 نہیں وہ تو دے چکے تھے نا. نہیں لیکن ہوا کیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہاں پروگرام تو میں بھی آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں. پروگرام بنانے میں انشاءاللہ ہم ایسے ایکسپرٹ ہیں. آپ یہاں پر بھی بتائیں پاکستان کے تمام مسائل کا حل تو سارے اینکر حل. اعلانات تو بہت بڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور فیض آباد میں دھرنا ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی حکومت کو انکمفرٹیبل کرے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ دیکھیں شاید خاقان عباسی صاحب نے تو ابھی آ کر یہ بات کہی ہے نا. ہاں ان کو اسی وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی نا. بس دیکھیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد سچ جو ہے نا یہ وہ موقع ہے جو لڑائی کے بعد آپ کو یاد آتا ہے. تو ایسے موقع کو اپنے منہ پر مارنا چاہیے. شاید خاقان عباسی صاحب کیوں نہیں بولے, اس وقت آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی تھی انہوں نے. ہاں اس کے بعد سچ بولتا ہے نا. ہاں تو یہ سرکاری سچ ہے نا, یہ ان کا سرکاری اور درباری سچ ہے کہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا یہ سچ بولنے کا. ملک کو نقصان ہوگا نہیں سوچتے, ذات کو نقصان ہوگا, پارٹی کو نقصان ہوگا, حکومت کو نقصان ہوگا, تو یہ سوچ کر وہ سچ بولتے ہیں. ہمیں شاید ہمارے سے بڑے اچھے لگتے اگر وہ اس وقت سچ بولتے اور اتر آتے اقتدار سے. اقتدار تو پھر بھی نہیں بچا نا, ختم ہوا. آپ وقت پہ سچ بولیں نا,
مجھے سابقہ آرمی چیف صاحبان سے ہماری ملاقاتیں جب ہوتی ہیں نا بہت انٹرسٹنگ باتیں بتاتے ہیں. پھر ہم ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وردی میں تھے تب کیوں نہیں کیا تم نے. سابقہ ججز صاحبان جو ہے نا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں فلانا کیس اصل میں اس طرح ہوا تھا, ہم پر بڑا دباؤ تھا, اس دباؤ کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا. لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر کہ آپ وقت کے اوپر اس کا شکار ہو گئے, مصلحت کا شکار ہو گئے, اور آپ نے صرف یہ اس لیے کیا کہ ملک کو نقصان دیا, عدلیہ کو نقصان پہنچایا, نظام انصاف کو نقصان پہنچایا. آج یہ جو سچ آپ بول رہے ہیں اس سچ کا صرف ایک ہی نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان کیا ہو رہا ہے کہ سسٹم کے اوپر سے اور اداروں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. اس سچ کو یہ سچ فساد کا سچ ہے, یہ انتشار کا سچ ہے, یہ جھوٹ اور فریب کا سچ ہے, یہ دغا بازی اور مکر کا سچ ہے. یہ جو سچ ابھی بولا جاتا ہے نا بعد میں, یہ اسی طرح کا یہ فراڈ ہے. یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کورٹ میں جائیں نا, آپ کیوں نہیں جاتے سسٹم کے اندر؟ اس حکومت کے پاس اور اس سے پچھلی حکومتوں کے پاس پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کے صحیح طرح سوچیں کہ نہ تو وقت ہے, نہ وہ چاہتے ہیں, اور نہ اہلیت ہے, نہ صلاحیت ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر چاہیں سیریس ہو کے تو اول تو یہ سیریس ہو بھی جائے نا, ان کے اندر کمپٹنسی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ بیانات ہیں. کل فیصل واڑا صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا پرسوں, کہتے ہیں وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں نہیں وہ یہ بھی کر رہے نہیں, مجھے اس وقت کا پتہ ہے وزیر اعظم نے اس کی منظوری دی تھی. میرے پاس کلپنگ موجود ہے اخبارات کی اور ٹی وی چینل کی کہ اس وقت وزیر اعظم نے منظوری دی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اور خصوصی ملاقاتیں ہوئیں, وزراء کا وفد جا کے ملا, اور فیصل واڑا کہہ رہے ہیں جی نہیں مجھے بتائیں کہ جس وزیر اعظم کی حمایت کے لیے, صفائی کے لیے اس طرح کے لوگوں کہ وہ حمایت اور صفائی سے مزید ان کو خراب کر رہے ہوں, تو آپ کیا سوچتے ہیں یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک چیز ڈھنگ سے سیریس طریقے سے نہیں ہوتی. ہمیشہ ہم لوگوں کا یہ کلچر بن چکا ہے. آپ بھی دیکھ لیں نا, ہم ایک پارک بناتے ہیں نا, یہاں ساواد میں کئی پارک ہیں, ان کی مینٹیننس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ہم دوبارہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ اس سے نیکسٹ اگلے لیول پہ جائیں. ہم نے کہا تھا جی ہمیں سستی روٹی چاہیے, ہم نے سستی روٹی اسکیم شروع کر دی, اس میں اتنی کرپشن ہوگی. اسکول ٹھیک کرنے کے بجائے ہم نے دانش اسکول ایک پیرل سسٹم شروع کر دیا. پولیس کو ٹھیک کرنے کے بجائے پیرل پولیس کھڑی کر دی آپ نے. ہاں تو یہی ہے نا, تو آپ کر نہیں سکتے. نہیں پولیس کو تو آپ بالکل ہاتھ پاؤں باندھ کے نا ان کے آگے پھینک رہے ہیں کہ مارو ان کو, اور وہ ان کو مروایا جاتا ہے کیونکہ آپ کا نا ایسی بند ہوتا ہے. کس کی؟ پنجاب کی پولیس اتنی بے رحم پولیس ہے نا, اس کے آگے نا آپ شہر کو پھینک دیں, میں بتاؤں کہ وہ پوری تاریخ انسانیت میں جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کی ذمہ داری قبول کر لے گا. اتنی بے رحم پولیس ہے پنجاب کی, اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اس پولیس کے سامنے آپ سے پولیس کو کھلا تو چھوڑیں, یہ آپ کو بتائے کہ اس نے کرنا کیا ہے. ظلم نہیں کرنا چاہیے, ناانصافی نہیں کرنی, کیونکہ ظلم اور ناانصافی سے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, خراب ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر صلاحیت موجود ہے, پولیس پولیٹیسائز کر دیتے ہیں آپ. پولیس کو مجھے بتایا نا کہ جب پولیس کو آپ یہ بتائیں گے, اور پولیس والے بھی تو انسان ہیں, اسی سوسائٹی کے ہیں, انہیں جب یہ پتہ چلے گا یار ہم عاشقان رسول کو مار رہے ہیں, ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ آپ نے پولیس کی بھی ٹریننگ کرنی ہے ذہنی اور فکری, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں وہ لوگ مذہب کی درست تعبیر کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. ان کو یہ بتانا چاہیے نا. مجھے بتائیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جا کے اپنے بھائی سے لڑیں, آپ لڑیں گی؟ آپ کبھی بھی نہیں لڑیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ آپ کی عزت کے لیے, آپ کی فیملی کی عزت کے لیے, آپ کی قوم قبیلے کی عزت کے لیے ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے. تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گی؟ بھائی کو سمجھائیں گی نا, اس کو اپنا ویژن بتائیں گی. تو یہ کیا ہوگی؟ ڈائلاگ ہوگا نا, یہ گفتگو ہوگی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو سب سے پہلے ڈائلاگ میں لے کر جائیں, ان کو گفتگو میں لے کر جائیں, آپ ان سے بات چیت کا آغاز کریں. تو ڈائلاگ تو کتنی دفعہ ہو چکے ہیں. نہیں وہ ڈائلاگ مجھے بتائیں. دیکھیں نون کے زمانے میں 26 نومبر آئی تھنک 2017 میں ہوئے تھے, اس کے بعد اس کی حکومت میں 3 مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈائلاگ یہ کریں. اگر ان کی جگہ میں ہوتا نا تو میں یہ چینل بند کرنے کی پالیسی پر بات ہی نہ کرتا. میں سے کہتا ہوں بلائیں ان کو اور علماء کو بٹھائیں اور ثابت کریں یہ جو بات ہے. یا تو پھر ان کو ڈائلاگ کرنے نہیں آتے, یوں کہیں
یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کمپٹنسی کا ایشو ہے نا. ان کو بٹھائیں ٹی وی چینل پر, ان سے کہیں جی بتائیں کہ یہ جو بات ہے یہ کیسے آپ کر رہے ہیں, اور لمبا ڈائلاگ کریں. ان سے کہیں ہم اس کو 20 دن لگائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب جو مناظرے کرتے ہیں آپس میں کچھ اس طرح کے, مناظرے میں تو اصل میں ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنی ہوتی ہے ہاں کہ آپ نے ہر صورت میں جیتنا ہے. یہاں پر ڈائلاگ آپ وہ کریں کہ جس میں تو ہماری حکومت بھی تو ایسے ہی کرتی ہے. تو یہی ہے نا, وہ اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے طے آپ کیا اس کو ہوا ڈائلاگ کیسے بولنی بھی تو مناظرہ ڈائلاگ سے پہلے ہی آپ نتیجہ نکالیں اور کہیں کہ ہم نے ڈائلاگ کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچنا ہے. ہاں تو پھر تو نہیں ہوتا نا. ڈائلاگ یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں بات کریں گے. عین ممکن ہے کہ میں غلط ہوں, عین ممکن ہے کہ آپ غلط ہیں. آپ غلط ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں جی ہاں میں غلط ہوں. تو اس میں کون سی ایسی تاریخ پوری انسان کی غلطی تو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. یہ ہمارا کمال ہے. یہ کمال ہے کہ ہم غلطی نہیں اس مانتے. کمال پہ ہمیں تھوڑا سا ریگمال لگانا پڑے گا. ایگزیکٹلی تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. آپ تشریف لائیں. اللہ